अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम हिस्सा ग्रामर के कुछ ऐसे सवालात को हल करने जा रहे हैं जो आपके पर्चे में ज़रूर होते हैं और आपके लिए उनका जानना और उनको हल करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं हम किन चीज़ों के बारे में आज तफसील से बात करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कुछ ऐसे सवालात के बारे में आज बात करेंगे हिस्सा ग्रामर के जो आपके पर्चे में बहुत अहम होते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे खतूत नवीसी, दरख्वास्त नवीसी और कहानी नवीसी के बारे में। तो बच्चों, खतूत भी हम लिखते हैं एक दूसरे को, दरख्वास्त लिखनी भी हमें आनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, कहानी भी हमारे पर्चे में एक अहम सवाल होता है कि आप कहानी की तख्लीक कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज हम आगाज़ करेंगे खतूत नवीसी से। तो चलें पढ़ते हैं खतूत नवीसी कैसे की जाती है। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे खतूत नवीसी की। हम एक दूसरे को ख़त लिखते हैं एक दूसरे का हाल जानने के लिए, अपना हाल बताने के लिए। बच्चों, ख़त लिखना आपको ज़रूर आना चाहिए और आपके पर्चे में एक अहम सवाल होता है ख़त लिखने के बारे में। वो ख़त आप अपने भाई के नाम भी लिख सकते हैं, वालिद साहब के नाम भी लिख सकते हैं और अपने किसी रिश्तेदार के नाम भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ख़त लिखते हुए ताकि आपके नंबर ना कटे। तो चलें बच्चों, आगाज़ करते हैं। ख़त को नामा या मकतूब भी कहते हैं, यानी नामा भी बोल सकते हैं ख़त को और मकतूब का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त लिखने वाला कातिब या राकिम कहलाता है। जो ख़त लिखता है, अगर मैं आपको ख़त लिखती हूँ तो मैं कातिब या राकिम भी कहला सकती हूँ। आगे पढ़ते हैं। जिसको ख़त लिखा जा रहा हो मकतूब एलिया कहते हैं। जिसके नाम ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब एलिया कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। ख़त को मुंदरजा झेल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब बच्चों, ख़त लिखने का पूरा तरीका कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है और वो हिस्से क्या हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मुकाम, रवानगी और तारीख, यानी ख़त कहाँ से लिखा जा रहा है और किस तारीख को लिखा जा रहा है। जहाँ से ख़त लिखा जाए इस मुकाम का नाम दाईं तरफ लिखना चाहिए, यानी आपके सीधे हाथ वाली जानिब, और मुकाम के नीचे तारीख लिखनी चाहिए, यानी दाएं हाथ की जानिब मुकाम लिखें और मुकाम के नीचे तारीख दर्ज करें। जैसे बच्चों, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा 15A सब्ज़ाज़ार लाहौर 25 मार्च 2016, इसके नीचे तारीख दर्ज कीजिए। ठीक है, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, पहले हमने जहाँ से ख़त भेजा जा रहा है वहाँ का के पता लिखा है और उसके नीचे तारीख लिखी गई है। अब आगे पढ़ते हैं। अलकाब। अलकाब यानी जिसके नाम ख़त है उसको आप किस लक़ब से बुलाते हैं। अब बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। जिसको ख़त लिखा जा रहा हो यानी मकतूब एलिया, जिनको अल्फाज में मुखातिब किया जाता है, इन्हें अलकाब कहते हैं। यानी अगर आप अपने भाई के नाम ख़त लिख रहे हैं, वालिद साहब के नाम ख़त लिख रहे हैं या किसी रिश्तेदार के नाम ख़त लिख रहे हैं तो उनके लिए ख़ुसूसी अलकाब होते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये अलकाब हमेशा मकतूब एलिया के रुतबे, उम्र के मुताबिक होने चाहिए। यानी अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनके मुताबिक होने चाहिए, छोटे भाई हैं तो उनके मुताबिक होने चाहिए। वालिद साहब के लिए मुख्तलिफ अलकाब इस्तेमाल होंगे, यानी जिसको भी ख़त लिखा जा रहा है उसकी उम्र और रुतबे का ख़ास ध्यान रखा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब नीचे बच्चों 3 मिसालें दी गई हैं। क्या हैं। मेरे प्यारे अबू जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे दोस्त, यानी आपने दुरुस्त तरीके से अलकाब को लिखना है। आगे क्या है बच्चों। अलकाब लिखने के बाद अगला मरहला क्या है। आदाब, यानी किसी को सलाम पेश करने का तरीका। अब वो क्या है। अलकाब के साथ हमेशा मुनासिब आदाब लिखे जाते हैं, यानी हम पहले अलकाब लिखते हैं, अलकाब के साथ मुनासिब आदाब लिखे जाते हैं और वो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम किसी से भी जब बात का आगाज़ करते हैं तो हम उस पर सलामती भेजते हैं, यानी कि सलाम करते हैं। तो सलाम को लिखना कभी मत भूलिएगा। आगे पढ़ते हैं। ख़त का मज़मून। जब आपने सलाम लिख दिया उसके बाद आप असल मुद्दे पे यानी असल बात पे आते हैं कि ख़त क्यों लिखा जा रहा है। पढ़ते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम के बाद वो तमाम ज़रूरी बातें लिखना शुरू कर दें जो आप लिखना चाहते हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में आपसे कहा गया है कि ख़त लिखें वो मज़मून तहरीर करना शुरू करें। ख़त में कोई गैर ज़रूरी बात ना लिखें, यानी कोई ऐसी बात ना लिखें जिसका आपके मज़मून से ताल्लुक़ ना हो। ख़त में कोई ऐसी बात भी ना लिखें जो पढ़ने वाले को बुरी लग सकती हो। अपना मकसद निहायत सादा, आसान और आम फहम अंदाज में लिखना चाहिए, यानी आसान सी ज़बान में अपने ख़त लिखने की वजह बयान करनी चाहिए। ख़त में बुज़ुर्गों को हमेशा अदब से मुखातिब करना चाहिए और छोटों के लिए मोहब्बत और शफ़क़त का लहजा इख्तियार करना चाहिए। यानी अगर आप अपने दादा अब्बू, अब्बू जान, अम्मी जान या किसी बड़े को ख़त लिख रहे हैं तो बहुत अदब के साथ लिखें, और अगर किसी छोटे बच्चे को ख़त लिख रहे हैं जो आपसे उम्र में छोटा है,
آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی چھوٹی بہن، تو بہت ہی شفقت سے خط لکھیں۔ آگے کیا ہے بچوں؟ اختتام۔ اب ہم نے آغاز کا طریقہ آپ کو بتایا، مضمون لکھنے کا طریقہ بتایا، اب ہم کیا کریں گے کہ خط کو ختم کیسے کرتے ہیں۔ جب خط کا اصل مضمون ختم ہو جائے تو آخر میں خط لکھنے والے کو اپنا نام لکھنا چاہیے۔ پہلے تو ہم نے جس کے نام خط لکھا اس کا نام لکھا تھا نا، آخر میں کیا لکھنا ہے؟ اپنا نام، کہ میں کون ہوں۔ یہ نام بائیں طرف لکھنا چاہیے، دائیں طرف مقام روانگی اور تاریخ لکھا تھا نا، اور بائیں طرف اپنا نام لکھنا ہے۔ اپنے نام سے پہلے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا لفظ لکھیں جس سے مکتوب الیہ کے ساتھ تعلق کا پتہ چلے، جیسے آپ کا پیارا بھائی، آپ کی پیاری بہن، یا آپ کا پیارا بیٹا۔ اس طرح کے الفاظ ضرور استعمال کریں تاکہ پتہ چلے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ اب مثال کے طور پہ نیچے لکھا ہوا ہے بچوں، آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کی پیاری بہن۔ اب اپنے تعلق کا اظہار کریں گے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ تو بچوں اب آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پتہ، یعنی جس پتے پہ ہم نے خط بھیجنا ہے۔ پہلے ہم نے اپنا پتہ لکھا کہ ہم کہاں سے خط لکھ رہے ہیں، اور آخر میں ہم نے کون سا پتہ لکھنا ہے؟ جہاں خط ہم نے بھیجنا ہے۔ جب خط ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے تو لفافے پہ مکتوب الیہ کا نام اور پورا پتہ لکھ دیں۔ تو بچوں آپ کا پتہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جہاں آپ خط بھیج رہے ہیں اگر وہاں سے کوئی خط وصول نہ کرے تو آپ کے پاس آپ کا خط واپس آ سکے۔ تو بچوں شروع میں آپ نے اپنا پتہ اور آخر میں جس کو خط لکھا ہے اس کا نام اور پتہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، یہ پورا طریقہ تھا خط لکھنے کا جو میں نے آپ کو بتایا تاکہ جب آپ پرچے میں اس سوال کو حل کریں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو بچوں اب ہم بڑھیں گے درخواست نویسی کی طرف کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے اور اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو بچوں اب جو اگلا عنوان ہے وہ ہے درخواست نویسی، کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ بچوں درخواست کا مطلب ہوتا ہے کسی سے عرض کرنا، کسی سے ریکویسٹ کرنا، یعنی کسی کے سامنے اپنی بات پیش کرنا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا میں ایسے چاہتا ہوں۔ تو عرضی پیش کرنے کے لیے آپ کو بہت ادب کے ساتھ عرضی پیش کرنی ہوتی ہے نا۔ آپ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیتے کہ مجھے چھٹی چاہیے، آپ اپنے استاد صاحب کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کے لیے پورا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ درخواست نویسی کیسے کی جاتی ہے، اس کو لکھنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو بچوں درخواست اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مقصد یا غرض کے لیے کسی افسر کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، یعنی اپنے سے بڑے افسر یا اپنے ہیڈ ماسٹر کو، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں کے افسر کو جو عرضی پیش کی جاتی ہے اسے درخواست کہتے ہیں۔ درخواست لکھنے والا اس کے ذریعے اپنی گزارش پیش کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ لکھ کے پیش کرتا ہے۔ طالب علموں کو بھی اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کو مختلف مقاصد کے لیے درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ بچوں ایسا ہی ہے نا، جب آپ کو اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس سے چھٹی لینی ہوتی ہے تو آپ درخواست لکھتے ہیں تو چھٹی ملتی ہے نا، اور اگر آپ درخواست کے بغیر چھٹی کرتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو بچوں آپ پڑھتے ہیں درخواست لکھنے کے طریقہ کار کو۔ سب سے پہلے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے؟ جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو سب سے پہلے بڑے مؤدبانہ طریقے سے اس کا عہدہ اور پتہ لکھیں، یعنی کہ وہ آپ کے اسکول کا اگر پرنسپل ہے تو سب سے پہلے اس کا عہدہ تحریر کریں اور پھر پتہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مثلاً محترم ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل صاحب یا پرنسپل صاحبہ، اور اسکول کا نام۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ جس کے نام درخواست لکھ رہے ہیں اس کو مؤدبانہ طریقے سے نام لکھیں گے، اور اس کے بعد اسکول کا یا دفتر کا یا جہاں پہ بھی آپ نے اپنی عرضی بھیجنی ہے وہاں کا پتہ لکھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ دوسری سطر کے بالکل درمیان میں جناب عالی یا عالیہ کے الفاظ لکھنے ہیں، یعنی آپ نے جب پتہ لکھ لیا اور افسر کا عہدہ بھی لکھ لیا تو پھر آپ نے دوسری سطر کے درمیان میں جناب عالی یا جناب عالیہ بہت مؤدبانہ طریقے سے لکھنا ہے، کیونکہ آپ اپنی عرضی پیش کرنے لگے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تیسری سطر میں مؤدبانہ گزارش کے الفاظ لکھ کر اپنا مقصد لکھنا شروع کر دیں، یعنی جب تیسری سطر، تیسری لائن جہاں پہ آئے گی وہاں پہ آپ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے، یعنی بہت ادب سے آپ اپنی گزارش پیش کرنے لگیں اور پھر آپ اپنا درخواست لکھنے کا مقصد تحریر کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نفس مضمون صاف اور واضح ہونا چاہیے، یعنی کہ بہت اچھی لکھائی میں لکھا ہونا چاہیے اور بہت سادہ الفاظ میں لکھا ہونا چاہیے۔ جو کچھ لکھا جائے ادب و احترام کے ساتھ لکھا جائے، کیونکہ بچوں ہم عرضی پیش کر رہے ہیں، اپنی عرض کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ادب اور احترام سے لکھا جانا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نفس مضمون کو عام طور پر دعائیہ یا مؤدبانہ الفاظ پہ ختم کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دعا دیتے ہوئے یا بہت ہی اچھے القاب استعمال کرتے ہوئے بہت عزت کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔
آخر میں العارض یا درخواست گزار وغیرہ لکھ کر اپنا پورا نام اور پتہ لکھنا چاہیے. یعنی آخر میں ہم کیا کرتے ہیں, العارض لکھتے ہیں یا درخواست گزار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا پورا نام درج کرتے ہیں اور اپنا پتہ لکھتے ہیں, اور تاریخ بھی درج کرنی چاہیے. بچوں آپ کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے درخواست لکھیں گے تو آپ کے کوئی بھی نمبر نہیں کٹیں گے. آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے بچوں, طالب علموں کو پتے کی جگہ اپنا نام کے ساتھ اپنا رول نمبر لکھنا ہے. اگر آپ عرضی اپنے پرنسپل, ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا نام, اس کے ساتھ رول نمبر, اپنی جماعت اور فریق اور اسکول کا نام لکھنا ہے. آپ نے یہ مکمل پتہ, اپنا جماعت کا نام, اپنا رول نمبر, اپنا نام مکمل طریقے سے لکھنا ہے اور اپنی درخواست اپنے والد یا سرپرست کے دستخط کے ساتھ بھیجنی ہے. کیونکہ آپ لوگ چھوٹے ہیں, آپ نے یہ درخواست اگر بھیجی ہے, آپ کے والد صاحب کے یا سرپرست دستخط ہونے بہت ضروری ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خود سے عرضی ایسے آگے پیش نہیں کر سکتے. تو بچوں ان باتوں کو اپنے دھیان میں رکھیں اور بہت اچھے سے درخواست لکھنے کے طریقے پہ دھیان دیں, اور درخواست لکھنے کے طریقے کی بار بار دہرائی کرتے رہیں تاکہ جب آپ پرچے میں درخواست لکھیں تو آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو. تو چلیں بچوں ہم بڑھتے ہیں کہانی نویسی کی طرف کہ کہانی کیوں لکھی جاتی ہے اور کیسے لکھی جاتی ہے. تو بچوں اب ہم بات کریں گے کہانی نویسی یعنی کہانی لکھنے کے طریقے کے بارے میں. بچوں کہانیاں ہم سنتے بھی ہیں, بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک ہم کہانیاں سنتے بھی ہیں, ہم کہانیاں سناتے بھی ہیں, اور کہانیاں بہت مزیدار لگتی ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہانی لکھنے کا طریقہ کیا ہے. تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. کہانی لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. یعنی جب آپ کہانی لکھیں تو جو باتیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ کو ان کو دھیان میں رکھنا ہے. سب سے پہلے کیا ہے, کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ فعل ماضی میں لکھنا چاہیے. بچوں فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. فعل ماضی ظاہر کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو, تو کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں لکھنی چاہیے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں. آپ پرانی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہانی میں, تو آپ کو کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے, فعل ماضی کا. آگے پڑھتے ہیں. یعنی کہانی کے فقرات کا اختتام تھا, تھی, تھے, دی, دیا, گیا, آیا وغیرہ کے الفاظ پہ ہو. بچوں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے جملوں کو مکمل کریں گے تو وہ گزرے ہوئے زمانے کے الفاظ اور جملے لگیں گے. آگے پڑھتے ہیں. کہانی لکھتے ہوئے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی آپ کو واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ جو واقعہ پہلے پیش آیا تھا وہ پہلے لکھیں گے, اس کے بعد کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, ترتیب کو بالکل درست طریقے سے آپ نے درج کرنا ہے. یعنی آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے نہ لکھ دی جائے. یعنی اگر آپ کی ترتیب غلط ہوئی تو کہانی کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا اور کہانی ساری کی ساری خراب ہو جائے گی. آگے پڑھتے ہیں بچوں. سب سے پہلے کہانی کا عنوان لکھتے ہیں. بچوں اگر جب آپ کہانی لکھنے لگیں, آپ کے پرچے میں ایک سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عنوانات پر کہانی لکھیں. اب 2 عنوان ہیں, آپ نے کسی ایک عنوان کو چننا ہے اور اس پہ کہانی لکھنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے عنوان لکھنا ہے. اگر آپ کا عنوان لکھا ہوگا تو پڑھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے اور کس کے بارے میں ہے. آگے کیا ہے بچوں, اور اگر کہانی سے کوئی اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہو تو اس سبق کو کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق کا عنوان دے کر الگ سے لکھیں. آپ نے کہانی کا عنوان دیا, اس کے بعد آپ نے کہانی لکھی جو کہ آپ نے فعل ماضی میں لکھی اور واقعات کی ترتیب کو درست رکھا. اس کے بعد بچوں جب کہانی ختم ہوتی ہے اور کہانی کا کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے تو آپ نے پہلے عنوان دینا ہے اخلاقی سبق, اور اس کے نیچے اگلی سطر سے آپ نے وہاں پہ اخلاقی سبق لکھنا ہے. بچوں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں. اگر آپ کی کہانی کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے, تو اس کا اخلاقی سبق بھی کیا ہے, اتفاق میں برکت ہے, یعنی ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے. تو اس طرح بچوں آپ کی کہانی ایک مکمل طریقے سے ختم ہوگی. تو بچوں آج میں نے آپ کو پڑھایا حصہ گرامر کی 3 اہم سوالات کے بارے میں جو آپ کے پرچے میں آتے ہیں, اور ان کو حل کرنے کا طریقہ آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے تاکہ آپ کے نمبر نہ کٹے, جو کہ تھے بچوں خطوط نویسی, درخواست نویسی اور کہانی نویسی. مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور اب آپ بار بار دہرائی کر کے اس پہ مکمل عبور حاصل کر لیں گے اور آپ کے پرچے میں پھر کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی. تو بچوں مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.